अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस्मा और यह है मेरा चैनल हिजाब एंड प्राइड। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है और आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और जो मैं इसमें गलतियाँ कोताहियाँ करूँगी आप उनको नज़रअंदाज करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे अगली एपिसोड्स के लिए। नॉवल की जो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, यारम, ये सुमेर अहमद का नावल है और मेरा मोस्ट फेवरेट नावल है। तो मैं आपको पहले ही एपिसोड से पहले बताना चाहूँगी कि मैंने ये चैनल बनाया क्यों। तो मैं हमेशा पहले कुछ भी काम करते हो, जैसे अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ या मैं सफाई कर रही हूँ या मैं कोई असाइनमेंट लिख रही हूँ, तो आई प्रेफर्ड सॉन्ग्स। लेकिन अब आई कांट, क्योंकि अब मैं गाने नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुनती अब गाने। तो अपने आप को गानों से बचाने के लिए अब मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा सुनूँ जिससे सुन के मुझे मज़ा आए और मतलब मेरी मेमोरीज़ भी रिफ़्रेश हों, क्योंकि मैंने ये नावल पहले पढ़े हुए हैं और अगर जो मैंने नहीं पढ़े होते तो वो भी मैं फिर ऐसे में वो भी पढ़ सकती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ये वीडियो लाइक करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉवल शुरू करते हैं। इश्क एक दास्तां है, मोहब्बत के इसरार की, अनवार के क़याम की, अमरा और आलियान की। अमरा प्रेम का अगर कोई लाड का नाम होता तो वो सरमा की धूप होता। पर सुरखाब पर उड़कर आती, राज हंसों संग झूमती, सुनहरी ज़रों से मुर्तसिम, सरमा की धूप इसके स्याह बालों से शनासाई बरतती लाड करने लगी। माहम यानी मेहरबानियाँ धरती पर क़याम के लिए इससे अपनी इब्तिदा पर मसरूर हुईं। सब्ज़े की वुसअत पर फ़िदा होती इस नाज़नीन को इसने सर उठा कर देखा और इसकी मुस्कुराहट से, जो इसके इख्तियार में तो रहा करती थी लेकिन इस्तेमाल में नहीं। नए वक्तों की आमद ने इसकी समातों के स्पुर्द वो सरगोशियाँ खीं जो वक्त की गुज़रगाहों से एहतरामन चुरा लाई थीं। इसकी वो जो अमरा है, लॉन के कोने में ऐसे बैठी है जैसे ज़िंदगी की बिसात पर वो ऐसा बेनाम मोहरा हो जिससे मात दी जाए ना चाल चली जाए। वो कोनों में ही बैठती है क्योंकि इसे मंजर आम पर आने से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि इसे डराया जाता रहा है। और फिर इसकी हिस्सियत अपने ही घर में कुछ ऐसी है जैसी झाड़ू की होती है, ज़रूरी भी है और छी गंदी भी। एक तरफ बैठी दादी ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए अपने बालों का खुद ही मसाज कर रही हैं। इन्होंने दानिया से कहा था लेकिन इसने ऐसे जाहिर किया जैसे इसने तो कुछ सुना ही नहीं। दादी ने कहा ही नहीं और वो कामिल तवज्जो से रिसाला पढ़ती रही, साथ माल्टे की फांकें भी मुंह में डालती रही। और ये सब करते वो कुछ ऐसी नज़र आ रही थी कि जैसे बेचारी लड़की दानिया कल ही तो अपने एमफिल से फारिग हुई है और आज कुछ ज़रा सी दुनियादार सी नज़र आ रही है। अम्मा फ़ोन पर बात कर रही हैं और हमाद कानों में ईयरफ़ोन लगाए नया नया रैप म्यूज़िक से मुतारिफ़ हो रहा है, क्योंकि इसे चलने में खासी दुश्वारी हो रही है और इसके दोनों हाथ हवा में ऐसे मरमरा कर लहरा रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता इसे टहलते टहलते मर्गी का दौरा पड़ रहा हो। और वो कोनों में खुद को छुपाने वाली मोबाइल इंटरनेट पर मसरूफ़ है। नहीं नहीं, वो किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर नहीं है, वो किसी से चैट भी नहीं कर रही है। अरे नहीं, वो गूगल इमेजेस पर डिज़ाइनर्स के कपड़ों के डिज़ाइन भी नहीं नोट कर रही। वो तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी के ग्रुप लीडर की ईमेल पढ़ रही है और इसके हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं जैसे अभी अभी इसे फ्रीज़र से निकाल कर धूप में रखा गया हो, या जैसे इसके कान में कहा गया हो कि जहाँ तुम बैठी हो ठीक वहीं खजाना दफन है, चुपके से निकाल लो। और अब वो खजाना चुपके से निकाल ही लेगी। इससे अपनी चीख दबाए नहीं दब रही और ये इसने हल्की सी चीख मार ही दी। सबसे पहले तो दादी ने ही अपना हाथ रोक कर इसे नागवारी से देखा, फिर सिवाय दादा के सबने इसे कोई अहमियत नहीं दी और अपने इन्हमाक को कायम रहने दिया। दादा जो तौबतुन नसूह पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसके पास आए। अमरा, क्या हुआ? प्यारे दादा सिर्फ वही पूछते थे, वो दादा के कान में खुसर फुसर करने लगी। थोड़ी देर बाद दादा तौबतुन नसूह सीने से लगाकर खड़े हुए और सबको सुनाने जैसे अंदाज में कहने लगे,
آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے، امرا تم آ جاؤ ساتھ، اسے لیے جا رہے ہیں، مل گئے پھر منڈی بند ہو جائے گی یا پھر آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر شہر منڈی منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر شہر کیوں، ملکوں ملکوں کیوں نہیں؟ ہاں بھئی، اب تیار رہنا سب، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے، کب کی بھڑک چکی۔ دادی نے ایسے کہا جیسے ایسا عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امرا نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا اب مجھے بھی بھسم کرے گی؟ انہوں نے خود پر آیت مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ بہت خوفزدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی، سب ہی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی نا وہ، نیک شگنوں کی دشمن، بد شگنی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے تھے۔ پھوپھا پھوپھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھوپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان نگل گئی۔ چاچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے ملتوی ہو گئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا، اور ماموں کے الیکٹرانکس کے اسٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امرا سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ سامنے کے گھر والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی، اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا، بس اماں جی اپنے دھیان میں تھیں، پتہ نہیں چلا کب حاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتیں کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن، بلک بلک کر رویا میرا بیٹا۔ میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل۔ مدیحہ بیٹا، منگل کی 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا، اس دنیا پر امرا عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2 اور ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نحس جنم پتری میں شامل کر دیا گیا۔ اماں بھی ذرا کھائی بھی رہتی تھیں اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے اسٹور پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے اسٹور ہی بیچ دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کا چمکدار دمکتا شاندار اسٹور بک گیا اور بھائی صاحب کنگال ہو گئے۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات کی جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے، 3 یا 5، صرف طاق، جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام مخصوص جگہ چراغ روشن کرواتی۔ لا مذہب ہو سب کے سب، کیا کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے اعظم مارکیٹ میں قالین اسٹور کی نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ اعظم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محظوظ ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا تو، تم سب تو اب کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے ان کی درینہ خواب تکمیل کا مذاق اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ جمعرات کی جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بڑی عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا، گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں، ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی بریانی کی دیگوں کے پیسے دے دو، کچھ کا انتظام میں کر دوں گا، ایسے اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی رہیں، آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا۔
غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں چلتا تھا۔ زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو صرف پیدل قدمی بخشتے رہتے۔ نہیں ملے نا آملے۔ جب دونوں خالی ہاتھ واپس آئے تو دادی نے طنزاً انہیں کہا، بس وہ طنز ہو گیا۔ دادا اور امرا دونوں زیر لب ہنس دیے۔ جس کام سے وہ گئے تھے وہ ہو گیا تھا۔ ہمیں تو کہہ کر گئے تھے دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ یہاں آگ لگی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مانتی تھیں۔ دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی، حماد اور دانیہ بھی دادی کے کہنے پر یقین کرنے لگے۔ کچھ اس لیے بھی کہ ان کی امرا سے بنی ہی نہیں تھی، اور اس لیے بھی کہ امرا نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی۔ علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس پر غصہ نکال لیتا، وہ بھی علی کو دو سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ دانیہ اماں کو چپکے سے کہتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امرا کو مت دکھایا کریں، پہننے سے پہلے جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ کسی تازہ ہوائی اپنی اور امرا کی لڑائی پر وہ ایسے ہی غصہ نکال لیتی۔ امرا غصے میں کپڑوں پر چکناہٹ کے سیاہی کے دھبے لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات بھر کو کہیں بیٹھ کر روتی رہتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو بس دادا نے ذرا سنبھالا، انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا اور وہی اس کے اماں ابا بہن بھائی بن گئے تھے۔ اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، وہ رات بھر بیٹھ کر اس کی فضول اور بے سر و پا سے شکوے سنتے، اور سارا دن کس نے دل دکھایا اس بات پر مل کر آنسو بہاتے رہتے، اور انہی کے ساتھ رہتی، انہی سے پیسے لیتی، انہی کے ساتھ سہیلی کے گھر جاتی، وہ امرا کے ساتھ اسی سب میں مصروف رہتے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، اسٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا مت، خاص امرا کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی اور بددعا دیتی رہی کہ وہ مر جائے یا ساز و سامان کو آگ لگ جائے، پر نہ وہ مری نہ آگ لگی، بلکہ بابا کے پیسوں میں سے 1.5 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئیں اور کسی ضرورت کا کہہ کر پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا بھی تھا کسی کو مت بتانا، لو اب ہو گیا کام۔ سارا عذاب امرا پر نہ آ جائے اس لیے دادا نے دوست سے پیسے لے کر دیے، تب ہی کہیں جا کر اسٹور کے آگے ناریل پھوٹا۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امرا کی پیدا ہونے سے لے کر بڑا ہونے تک۔ ایسے ہزاروں بار ہوا ہے، وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی اور پھر ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، کہ کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کے دن دادی کے پاؤں کی موچ نکلی تھی، بعد ازاں ان کو کمر درد بھی لاحق ہو گیا تھا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر، کبھی مذاق میں، کبھی اس کو روتا دیکھنے کے لیے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گریں۔ وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی کہ سر میں درد ہو تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلگوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں، شام سے رات ہو گئی۔ ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھیں، دولہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجی گئیں اور وہ سب اس میں آ کر بیٹھے، رات کے 12 بج چکے تھے، سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنز اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھیے کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امرا آئی ہے نا آج؟ بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجیے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے، کسی نے کہا۔
میں تو دعا کرتی ہوں کہ دلہا بھائی خیریت سے آ جائیں، خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ زاد بولی۔ مجھے تو دلہن کی فکر ہے، افواہ اٹھی تھی کہ 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ ادائے نازنین اپناتے دوسری خالہ زاد نے بھی بولنے میں دیر نہیں کی۔ لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے۔ ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو، کوئی تیسرا بولا۔ ہم سب تو مذاق کر رہے تھے، امرا تو سنجیدہ ہو گئی۔ وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو پھانسی گھاٹ لے جانے آیا ہو۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی۔ سب امرا سے معذرت کرو، اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ بکواس بند کرو سب اپنی، وہ اتنی زور سے چلائی کہ ان 10-12 کا گروپ سن ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان، اس نے بمشکل خود کو رونے سے روک کر چلا کر کہا۔ منہ تو تمہارا توڑنا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرا کا جی چاہا وہ سارے پنڈال کو آگ لگا بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارے روشن کمکمے بجھ جائیں تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے طریق چہرے اور کپکپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ کہا وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ بمشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے 5 وقت کے نمازی حسان سے کہا اور باقی سب کی طرف افسوس سے دیکھا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی، اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر لکھا، میں کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ، لکھ کر اپنی الماری کی اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا کہیں جانے دل چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن اسے بہت اکیلی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا۔ جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں بھی ایک بار آ جاتے تو دبک کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امرا کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے۔ وہ دھارے مار مار کر روتی رہی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سناتے جاتے۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں، امرا ایسے کیوں دھاڑے مار مار رو رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے، جاہل لوگ ہیں امرا، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سمجھا لیتی، نو عمر، دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکی ہی تھی اور پھر ہر بار خود کو فلسفوں سے مطمئن تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے لیکن ایسا ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہوتا بھی تو اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھیں تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پر کڑھاتی تھی۔ امرا دکھیوں میں سب سے دکھی، امرا تنہائیوں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی رہتی تھی۔ ویسے بھی دادا اسے گھر میں کم سے کم رہنے دیتے تھے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا نے کتابیں پڑھی تھیں اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ پکی چھلی کھاتے رات گئے گھر آتے۔ امرا کا دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پر سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا صورت کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتی،
دادا کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے وقت کی دست کو بھی جیسے اپنے اسٹور پر رکھ کر بیچ دیا کلینوں کے ساتھ۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھے ہیں۔ 10 تک گنتی علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا۔ ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا، 2 سال ضرور ہی لگاتا۔ پھر حماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں اور انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں، افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ ایف اے کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے یا پھر کالج میں لیکچرار، ورنہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان، لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہونا تھا، ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر امرا کا نمبر تھا، کچھ کم وہ بھی نہیں تھی، پر کیونکہ بیچاری سی تھی اس لیے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کرائیں۔ تازہ تازہ ہوئے کسی واقعے پر روتے ہوئے اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور عمل بھی سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے منت کی، امرا میٹرک کر لو، اس سے کیا ہوگا؟ تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا؟ سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ استزاحیہ انداز تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ سب تمہیں پسند کرنے لگیں؟ تعلیم تم اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست نے تعمیر کر دی ہے۔ اب طنزیہ انداز، تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں، ایسی باتوں کی ملکیت پر ہمیں بھی ان پر عمل کر کے نازاں ہونا چاہیے۔ امرا، میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے نہیں، کتنی بار کہا ہے کہ بھاگ چلتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی ایک بات پر ختم کرتی، اسے بس کسی طرح اپنے ماحول سے دور جانا تھا، جہاں رونا بھی پڑے تو اس کی تمہید کچھ اور ہو، جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرت کو چھپا لایا کرے، جہاں دن ہو، شام ہو، رات ہو، پر آہ نہ ہو۔ دادا جان کے پاس جو تھوڑے پیسے تھے، اس سے وہ اسے بگھا لے گئے اپنے ایک دوست کے گھر بلوچستان۔ 10 دن وہاں گزار کر آئے۔ خاندان میں تو وہ کہیں جاتی نہیں، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا اسے کہنے لگے، دادا آپ دبئی چلے جاؤ، پھر مجھے بھی وہاں بلا لینا، دونوں بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس عمر میں دبئی کیا جاتے، ہاں پھر بھی وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلے جاؤں گا دبئی۔ اس نے دبئی جانے کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی جان لگا کر، پر اتنی جی جان لگا کر بھی کچھ زیادہ بڑا دھماکہ نہ کر سکی، نہ ہی عام ہوئی 2nd ڈویژن میں جو ہر کسی کے حصے میں آ جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر طنز کرنے لگیں، وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے میں سے جلا ہوا ہاتھ اس کے منہ پر تھپڑ بنا کر مار دیا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے مار دیا، سر سے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو لے کر روتی رہی، رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک۔ پھر اپنے اسکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی، چلتی گئی، حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے کتوں سے بالکل نہیں ڈری، آنکھوں میں اشک لیے، کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے ایسی چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ نہ آیا کہ اب کہاں جائے تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امرا۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پیا پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا، پانی پی کر وہ چلائی، ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں بچے، جاتے کیوں نہیں آپ دبئی؟ کر لیا نا میں نے میٹرک۔ دادا گڑبڑا گئے، میں بوڑھا، کمزور، بیمار شمار رہنے والا بندہ اب کہیں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کام کرنے؟ خود سوچ بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، بہرا بھی تو ہو رہا ہوں۔ تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پر ہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ دادا بہت دیر چپ ہی رہے۔ نو عمری پھر امرا جیسا دکھی دل اب کوئی جھوٹی تسلی سے دی نہیں جا سکتی تھی۔
تم کیوں نہیں چلی جاتی امرا؟ کہاں؟ ایک بڑی ہچکی لے کر اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں امریکہ، فرانس؟ وہ وہ اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا، وہ بھی ایسا بھیانک۔ ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا ہے اسی سال، اسے اسکالرشپ ملا ہے۔ 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امرا تم بھی ایف ایس سی میں ٹاپ کر لو۔ میں؟ پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز، اف یہ دادا۔ ہاں امرا بچے، ٹاپ کرو اور چلی جاؤ۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی واپس، بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال سروس کرنی ہوگی۔ ہو گئے 10 سال۔ 10 سال وہ بھی کینیڈا میں، وہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے، وہ مفت چلی گئی ہے۔ دیکھ لو امرا، تعلیم کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ خود کو منوا لو تو دنیا میں آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو اسکندر اعظم کو تاریخی فتووں کی فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا، اور پھر اسکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی، ٹاپ کرنا اس نے خود پر لازم کر لیا، بلکہ فرض اول مان لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور ہم جماعتوں کو بتانے لگی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں۔ اس کا انداز ایسا ہوتا جیسے کسی اور دنیا کا باشندہ ہو اور کہہ رہا ہو، مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں حادثاتی طور پر آ گیا ہوں۔ ہاں بس کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے زندگی گزاروں گی، یہ کہتے ہوئے ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑھی ملکہ کے مرتے ہی خود مالک بن جاتی ہو۔ اور اب بس اس نے بوڑھی ملکہ کے دن بھی گننا شروع کر دیے ہوں۔ ہاں ہاں، میرا فیوچر پلانز میں شروع سے ہی شامل تھا، مجھے یورپین ممالک میں ہی زندگی گزارنی تھی۔ یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک ہی جانتی تھی اور مانتی تھی، اور کہہ ایسے رہی تھی جیسے 7 براعظم کو گھوم کر ایک یورپ کا انتخاب کیا ہو۔ بس یہ 2 سال ہیں، جلدی سے امتحان ہو اور میں جلدی سے جاؤں۔ سورج کو اتنی جلدی دھوپ لانے اور چاند ستاروں کو روشنی لانے کی اتنی جلدی نہیں ہوگی جتنی اس کو یہاں سے بھاگنے کی۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی، اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی تھیں کہ خود کینیڈین بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ دادا نے اس کو وہ ساری کتابیں لا دیں جس میں کینیڈا لفظ کہیں نہ کہیں آتا تھا، اور پھر رزلٹ آ گیا، ٹاپ بھی ہو گیا، پر افسوس کسی اور کا۔ وہ A+ بھی نہ لا سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حشر کر لیا۔ دادا چھپے چھپے نظریں چرائے پھرتے تھے جیسے پیپر انہوں نے دیے تھے اور صحیح سے محنت نہیں کی تھی۔ چند جگہوں پر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، مگر جہاں ڈبل پلس والوں کی بھرمار ہو وہاں A گریڈز کو کون پوچھتا ہے؟ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا ملک میں کتنی تعداد لائق طلباء کی ہے۔ جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے تھے وہاں موجود جمع غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوتی، ساتھ ہی امرا کا سچ سوچ کر افسوس بھی ہوا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اسکالرشپ ملنا مشکل ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کو اسکالرشپ کے ایڈمیشن فارم کے بجائے معذرت کے 3 لیٹر آئے۔ گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امرا کا بخار اتر گیا کیوں نہیں رہا، دادا اور امرا کی بول چال کیوں بند ہے۔ ادھر اس کی دوستوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ کب جا رہی ہو کینیڈا؟ سنو، ہم سے مل کر جانا، ہمت ہے تو تم اتنی دور اکیلی پڑھنے جا رہی ہو، میں تو سوچ کر ہی مر جاؤں۔ اس نے پچھلے 2 سالوں میں سب کو اتنا یقین دلا رکھا تھا جیسے اب تو یہ پکی گئی کینیڈا۔ وہ یہ سب طنز نہیں کر رہی تھیں، پر امرا کو طنز ہی لگ رہے تھے نا۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی، اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلوں۔ لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی، 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہوگی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور اس بعد ازاں یہ کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے۔ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے امرا کو اتنا مشہور کر دیا کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتائیں کہ اب دیر ہو چکی تھی۔
پھر دوسرا رشتہ ہوا بابا فوراً شادی کی تاریخ دے کر لڑکے والوں کو نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی، اور شادی سے 15 دن پہلے جب وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی، اسے دلہے کی جوان بہن کی بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ہفتے بعد وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے نیند کی گولیاں کھا لے اور مر جائے۔ اماں بابا کو نو کھدروں میں چھپ کر روتے ہو دادی ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں۔ دادا ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے جائیں اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوئے ہوں اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آئے روئیں۔ اسے اپنی موت کی تصویر سے ایسے راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اسے رلایا ہے، پر وہ یہ سب تصور ہی کر سکی، دوبارہ موت کو گلے نہ لگا سکی۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش کرتے رہے اور وہ دادا سے بات ہی نہ کرتی، جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے حادثے کے ذمہ دار وہ ہیں۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا جو بچپن سے اپنے لیے سنتی آ رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امرا کہ تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیج سکوں، نہ ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی ہے، وہ الٹا مجھ پہ ہنسنے لگا کہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجنے سے اچھا ہے تمہارے لیے زیورات بنا کر رکھ لیں یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کروا دیں تاکہ تمہاری شادی میں کام آئے۔ دیکھو اب تو یہ سوچ ہے ہم سب کی کہ تعلیم پہ پیسہ لگانا بربادی سمجھتے ہیں اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لاکھوں کا جہیز بنا دیتے ہیں۔ امرا میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور سارا سال گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی سے خود کو بچانے کی رائے برابر بھی کوشش نہیں اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے رشتہ ختم کیا وہ مذہبی اجلاس میں حدیث کا حوالہ دے کر تقریر کرتی تھیں اور میں اس لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلیں جو اندر سے گلا سڑا ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ جو ہم خود کو سیدھی راہ پر سمجھتے ہیں ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امرا میرے دل کے ٹکڑے اب دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا، میں کیسے اس دکھ کو جھیلوں گا؟ دیکھو کوئی نہ راستہ نکل آئے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا 15 روز کا ایک اور دورہ کروا دیا اور جیسے تیسے منا کر کالج میں داخلہ کروا دیا، پر اب اس کی زندگی تھوڑی تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود امرا کے لیے کہا لیکن ماموں دانیہ کے لیے اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں سب، کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں، وہ تلخی سے دادا سے کہتی۔ جو خدا سے دور ہوتے ہیں ایسے ہی خوفزدہ رہتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ میرا کوئی مقصد نہیں، بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی تمہارا مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو کہ تم اپنے ماضی کے دکھوں پر ہنسو۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو۔ مجھے اس پر شک ہے۔ میرے لیے بھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ہاں بس کچھ بھی نہیں۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس کی جلد پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افراسیاب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے ورنہ اگر امرا چھوڑو، اسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افراسیاب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا تم بھی کچھ بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا، بس اتنا ہی جواب کافی تھا۔ کالج وہ جا رہی تھی، دادا سے کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل حادثہ ہو جاتا یا بابا کے اسٹور پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا۔ کوئی کچھ نہ کہتا کیونکہ یہ ٹھیکہ
زور و شور سے اب دوسروں نے لے لیا تھا۔ وہ بھٹکتی پھر رہی ہے۔ کالج وہ جا رہی تھی، دادا سے کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل حادثہ ہوتا یا بابا کو اسٹور پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا۔ کوئی کچھ نہ کہتا کیونکہ یہ ٹھیکہ زور و شور سے اب دوسروں نے لے لیا تھا۔ امرا کو ایسا لگتا تھا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے اور روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی مگر اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی تھی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے اور نہ اس نام سے جڑے شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے لیے گھومتے پھرتے، وہ اسے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں سے، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہ دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، کہکے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی ہے جسے سانپ بار بار سانپ کھا لیتا ہے، اس کی دم سے لٹکتا، وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے، بار بار۔ امرا جیسی خوبصورت لڑکی کو نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائشی بے شک کرتا پھرے لیکن دوسرے کی خاموشی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کہاں ملتے ہیں؟ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین، امرا مایوس اور بیزار سی رہنے لگی۔ نامعلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تو کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالج و یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے۔ 50%، 60%، 70%، اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کے اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دیں، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی سراسر ایک مذاق لگا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ دادا کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بحث فائدہ دیتی ہے نہ دلائل۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی، اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک" جیسی ای میلز پڑھی تھیں، پھر اس نے گنتی چھوڑ دی۔ لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا، اور اس نے بہت خفا ہو کر بہت جل کر ایک خفی میل انہیں ضرور کی۔ "میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر"۔ اگلے ہی دن اسے ایک لمبی میل موصول ہوئی جس میں انتھک کوشش کرنے اور کبھی نہ ہار ماننے پر بڑا سا لیکچر تھا، ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی تھی۔ ان میں سر فہرست نام محمد علی اور چارلی چپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز میں بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے، ایف ایس سی میں ضرور A، اور گریجویشن میں بھی بہت مشکل ہے کہ وہ A+ کے ساتھ کر لے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار اکیڈمک رزلٹ نہیں، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دیں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ ناانصافی آئے بڑے انصاف کے لمبردار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ ایسے تھی: "پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں، پلیز جل کر مت مریے گا، ہمیں وقت دیں"۔ اس نے وقت دے دیا، اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس دوران اس کا BA کا رزلٹ آ گیا۔ A+ تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی محنت کر لے امرا واجد کو A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ A پر
پلس کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چالاکی کی کام کر گئی۔ پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے اسے کہا، ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 30% ہر حال میں آپ کو 2 سالہ ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگا، باقی کو 50% آئندہ آنے والے 5 سالوں میں۔ اپنی رہائش اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا، ہم صرف عارضی طور پر یہ سب مہیا کریں گے۔ تو منحوس ماری اور جل مروں گی کے الفاظ کام کر گئے۔ انگریز نما پاکستانی لرز اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر دیا۔ دادا کے ساتھ جا کر چپکے سے اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا۔ کچھ دادا نے اپنے اور کچھ دادا نے دوستوں سے قرض لیا اور باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ دادا اسے خوب چہک چہک کر باتیں کرتی، برسوں کی کٹی اب ختم ہوئی تھی۔ دادا پوتی میں اب پھر سے خوب بننے لگی۔ اس کے انداز تو کچھ ایسے تھے جیسے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو، اور دادا کے ایسے جیسے وہ ڈگری لے کر آئے گی تو رونا دھونا مارنا بھول جائے گی۔ وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوٹل میں کھانا کھاتی اور آس پاس ہر چیز کو ایسے دیکھتی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو۔ دادا کچھ بھانپ گئے۔ امرا، پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا صرف پڑھنا ہے وہاں پہ، باقی تمہارے تمام فیصلوں کا اختیار آج بھی میرے اور تمہارے بابا کے پاس ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہاں پڑھے گی، جاب کرے گی اور وہیں رہے گی۔ دادا پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے۔ اسے لڑکوں میں کبھی دلچسپی نہیں تھی اور وہ لکھ کے دینے کو تیار تھی کہ کبھی ہوگی بھی نہیں۔ دونوں مال پہ چلنے والی سفید بگی میں بیٹھے تھے جس کے آگے گھوڑے جتے تھے، جن کے ٹاپ وہ موسیقی پیدا کر رہے تھے جو مال روڈ پہ چلتے گھوڑے ہی پیدا کر سکتے ہیں، کہ جیسے کلام مغلیاں سے دربار شاہی میں اپنا شان پر اتارتے ہوں۔ اس نے آج غور کیا کہ یہ سب کتنا اچھا ہے، دادا کے ساتھ بیٹھنا، جگمگ روشنی کے شہر سے گزرنا، جیسے رانجھے کی بانسری پر سر دھرنا اور رات ہی رات قیام میں پوری زندگی گزار دینے کی خواہش کرنا، کھوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کلفی کے نیچے رکھنا۔ کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کر کنارے سے پوری کی پوری گرتی ہے، اور یہ صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی تسلی سے زائل نہیں ہوتا۔ مزید 5-10 کلفی کھا کر بھی وہی ایک گر جانے والی کلفی کا خیال آتا ہے۔ وہ ہنستے مسکراتے ان 2 بچوں کو طرح گھر جو عید کے 3 دن عید جمع کرنے میں گزار دیتے ہیں اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عیدی ماری جائے۔ 3 دن عید جمع کرنے والے یہ 2 بچے چوتھے دن گھر سے نکلتے ہیں، اور کیا خوب نکلتے ہیں۔ امرا 2 دن بعد جا رہی ہے، دادا نے اعلان کیا۔ کہاں؟ دادی نے پوچھا۔ وہ سمجھی اکثر بلوچستان جاتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے اس بار پشاور کو نکل جائے اپنے دادا کے ساتھ۔ مانچسٹر؟ وہ کیا ہے؟ دادی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، دادا پوتی میں بس ایسے ہی کھانا کھاتے ہوئے پوچھ لیا۔ دونوں نے اپنی طرف سے میزائل داغا تھا جو پھلجڑی بھی نہ بن سکا۔ نظر اتارنی چاہیے تھی ان سب کی جغرافیائی معلومات کی۔ ان کو یہ تک نہیں تھا پتا کہ مانچسٹر شہر کا نام ہے اور یہ برطانیہ میں ہے۔ کوئی رشتہ آیا ہے امرا کا وہاں سے؟ دادی نے یہ سوال بھی ایسے ہی پوچھ لیا۔ اس اگلے سوال پر دادا خاموشی ہو گئے۔ امرا اتنی قابل ہے کہ مانچسٹر کی میئر نے خود خط لکھ کر بلایا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں آ کر پڑھو، دادا نے طنز کیا۔ بھلے سے وائٹ ہاؤس سے خط آتا کہ اوباما کی اسسٹنٹ بنو کر یا انہیں امور حکومت میں مشورے دو، کوئی فرق کب پڑنے والا تھا، سب آرام سے کھانا کھاتے رہے۔ امرا نے دادا کو اشارہ کیا کہ ٹھیک سے متوجہ کریں نا سب کو، اس اعلان پر ایسا رد عمل تو سراسر مانچسٹر کی بے عزتی ہوگا۔ امرا باہر جا رہی ہے پڑھنے، 2 دن بعد اس کی فلائٹ ہے، دادا نے ذرا تیز آواز سے کہا۔ اب فرق پڑا؟ اماں، بابا، دادی نے سب نے حیرت سے دادا کو دیکھا۔ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ بابا نے سارے سوال چھوڑ کر یہ سوال کرنا مناسب سمجھا۔ مفت جا رہی ہے، یونیورسٹی نے اسکالرشپ دیا ہے۔ بابا کیوں مجھے پاگل بنا رہے ہیں؟ آپ نے اپنا پلاٹ تو نہیں بیچ دیا؟ وہ میں نے امرا اور دانیہ کی شادی کے لیے رکھا تھا۔ بابا نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ پلاٹ کو بیچنے کی کوشش تو دادا نے بہت کی تھی، پر وہ ایسی اجاڑ جگہ پر واقع تھا کہ بک ہی نہیں رہا تھا۔ پلاٹ تو جہاں تھا اب بھی وہیں ہے، جا کر دیکھا نا۔ کہیں نہیں آنا جانا، رشتہ دیکھا ہے اس کا؟ ایک بس شادی ہوگی اس کی۔ دادی نے اب دلچسپی لی۔ رشتہ؟
امرا نے دادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو تھپکی دے کر کہنے لگی، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا، میں چلی جاؤں گی۔ پریشان نہ ہونا امرا، تم چلی جاؤ گی۔ دادی اماں بابا میں باہر تکرار ہونے لگی جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ یہ کون سا رشتہ تھا جو اس برے وقت میں اس کے لیے آ گیا تھا؟ اس کا جی چاہا، بلکہ اس نے دعا کی کہ جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے وہ سب ان رشتے والوں تک پہنچ جائے۔ اس کے خاندان والے انہیں فون کر کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم جلی ہے، منحوس ہے، کالی نظر، کالی زبان والی، اور نہیں تو کوئی دادی کی زبانی تیار کردہ اس کا پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دے کہ منگل کی دو کو کیا کیا ہوا تھا فقط ایک اس کی آمد سے، اور کیا کیا مزید ہو سکتا ہے اگر اس سے دور نہ رہا گیا تو۔ یہ کوئی موقع تھا رشتے کا۔ اس کی انگلیاں گھس گئی تھیں میلز لکھ لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر بھر کر، اور دادی اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ وہ خود کو تھپکتی رہی اور کہتی رہی، تم چلی جاؤ گی، پرسوں تم جا رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے۔ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی۔ پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی نہ جلا دیں۔ رات گزرتی رہی، باہر سے ہنوز چاروں کی تیز آوازیں آتی رہیں، اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں، کون روکے گا مجھے، دادا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر انہوں نے اس کے سرہانے کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس خوشی کی اس کو اتنی فکر تھی کہ وہ اپنا بنا بستر کے فرش پر سو گئی۔ انہیں دکھ ہوا کہ اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر، آنکھیں سرخ کرتے نہیں بلکہ آنکھ موند کر، پریوں کا انتظار کرتے، دگنوں سے منور ہوتی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے، وہ طوطا امرا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا، اور وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایک جنگ وہ اس حق میں جیت آئے تھے، اس کے مانچسٹر جانے کی جنگ۔ ایک دن امرا ان سے خفا ہو کر کہنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں نا، کیوں مجھے کرتے ہیں اتنا پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے ہی رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ایسا ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لیتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسندیدہ ہوتی گئی، میرے لیے پسندیدہ ترین بنتی گئی۔ انہوں نے کہا، خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگ آئے ہیں، اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دے۔ بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی محسوس کر اسے دیکھتے رہے، آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی، ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا یہ لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا، اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کہا، اور وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر ازباق کے لیے، شہر آزاد کے لیے۔ مبارک ہو جی، ہماری امرا اب روانہ ہو چکی ہے مانچسٹر کے لیے، اور اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ مانچسٹر امرا پہنچی کہ واقعی جہاز کریش کر گیا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔